गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। The Gospel according to St. Matthew chapter 17 starting at verse 14 and going till the end of the chapter। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, आए खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यसू ने जवाब में कहा, आए बेइत्तेकाद और कजरौ नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। यसू ने उसे झिड़का और बदरू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यसू के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यसू ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उससे कत्ल करेंगे, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। और जब कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वाले ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यसू ने उसके बोलने से पहले ही कहा, आए शमाउन, तू क्या समझता है, दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जिजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो यसू ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए। लेकिन मुबादा हम उनके लिए ठोकर का बायस हो, तू झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। 17वें बाब के पहले हिस्से में हमने खुदावंद यीशु को उसके जलाल में देखा। Transfigured Christ, transformed Christ. He was transformed within the sight of three of his disciples. खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदल गई, उसकी पोशाक बर्राक हो गई, और थोड़ी देर के लिए बशरियत का पर्दा हटा, और लोगों ने, जो वहाँ पर ये 3 शागिर्द मौजूद थे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को देख लिया, उसका नज़ारा कर लिया। और फिर हमने देखा कि मूसा और एलिया भी वहाँ पर थे, और फिर खुदा भी आसमान से उनसे मुखातिब हुआ। अब ये पहाड़ पर वाक़या हुआ। जब नीचे आ रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने मना कर दिया कि किसी से ना कहना, डोंट टेल एनीवन व्हाट हैपेंड, व्हाट यू सॉ। और जब वो नीचे आए, अब जब वो भीड़ के पास पहुंचे, अभी देखें भीड़ ने शायद खुदावंद यीशु मसीह को पहाड़ पर जाते हुए देख लिया था, और वो नीचे बड़े तहम्मुल के साथ खुदावंद यीशु मसीह के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, आए खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। This man just appears upon the scene. यसू अपने शागिर्दों के साथ, 3 शागिर्दों के साथ पहाड़ से नीचे आए हैं, और यहाँ पर ये शख्स आया, घुटने टेक कर खुदावंद यीशु मसीह की मिन्नत की। और मिन्नत किसके लिए की? अपने बेटे के लिए।
सवाल पूछना चाहता हूं आपसे एक। आखिरी दफ़ा आपने खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर कब उसकी मिन्नत की? किसी भी बात के लिए, नॉट नेसेसरली कोई इल्तिजा ही हो, किसी भी बात के लिए क्या आपने खुदावंद यीशु मसीह के रहम को और तरस को पुकारा रिसेंटली? When was the last time that you called upon the mercy of our Lord Jesus Christ? हम शायद उसको अपना हक समझते हैं, but look at this man, ये मजबूर बाप, एक और मजबूर बाप जो हमें कलाम में नज़र आता है, नजीली बयानात में नज़र आता है। लिखा है वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने घुटनों के बल हो गया और उसकी मिन्नत करके कहने लगा कि मेरे बेटे को बचा ले। He is moonstruck, he is lunatic, he is not in his mind। कहना क्या चाह रहा है कि वो पागलपन की हदूद को छू रहा है। यहाँ पर तर्जुमा मिर्गी किया गया, लेकिन जो लफ्ज़ यूनानी है इस हालत के लिए वो है कॉकोस, और कॉकोस का मतलब होता है समथिंग ईवल। और आगे चलकर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बीमारी को अच्छा नहीं किया, बल्कि उसके अंदर से एक बदरू निकाली। सो दिस इज डिमोनिक। एक बदरू थी उसके अंदर जो जिसकी वजह से उसको फिट्स आते थे। वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता था, अपने काबू में नहीं रहता था। और बाप, एक मजबूर बाप यीशु मसीह से कह रहा है, वो अक्सर अपने आप को आग और पानी में फेंक देता है। Now this is the virtual condition of that young man। जहाँ कलाम में आग और पानी का जिक्र आएगा तो बहुत से मकामात पे अगर हम देखें तो कलाम में ये दोनों चीज़ें खुदा की अदालत के लिए इस्तेमाल होती हैं। द जजमेंट ऑफ गॉड, द वाटर एंड फायर रिप्रेजेंट द जजमेंट ऑफ गॉड। तो अगर कोई बदरू गिरफ्ता है, कोई इबलीस के इख्तियार में है, तो इबलीस की ख्वाहिश क्या होगी? नेचुरली वो यही चाहेगा ना कि दिस मैन शुड कम अंडर द जजमेंट ऑफ गॉड। ये शख्स खुदा की अदालत में आए और सजा पाए। तो वो बदरू उसको पटक देती थी, वो अपने काबू में नहीं रहता था। ही वुड गेट अ सीजर, ही वुड गेट अ फिट। और अगर आग और पानी कहीं नज़दीक होते थे तो वो उनमें अपने आप को गिराता था। एक मजबूर बाप है जिसका बेटा बीमार है, और ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। वो मजबूर बाप खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने घुटने टेक कर कहता है, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे पर रहम कर। What a right attitude। ना इससे अच्छी परस्तिश और क्या हो सकती है, इससे अच्छी इबादत क्या हो सकती है कि हम खुदावंद के कदमों में झुककर उसे रहम की अपील करें। और सोने पे सुहागा, मैं उसे तेरे शागिर्दों के पास ले गया और वो उसे अच्छा ना कर सके। तो वो इबलीसी कुवत, वो बदरू, वो डिमोनिक पावर एक तरफ, और शागिर्दों की इनएबिलिटी, उनका उसको निकालने के लिए जो उनकी कमजोरी थी, वो दूसरी तरफ। तो अब उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास ही आए। मे बी इट वॉज प्लान्ड दैट वे कि वो उसको खुदावंद यीशु मसीह के पास आना पड़े। लेकिन हम देखते हैं कि वो आया, वो झुका, उसने सजदा किया और अपने बेटे के लिए रहम की अपील की। साथ में ऑफ कोर्स शिकायत भी है कि मैं इसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था मगर वो उससे अच्छा ना कर सके। अभी 10वें बाब में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 2-2 करके मिशन पर भेजा था
اور انہوں نے واپس آ کر جو رپورٹ دی وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. بدروہیں نکال کر آئے ہیں، بیماروں کو اچھا کر کے آئے ہیں، تعلیم دے کر آئے ہیں. کسی ایک انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نے شیطان کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا. یہ وہی شاگرد ہیں جن کے پاس اس بچے کو لایا گیا اور لکھا ہے کہ وہ اسے شفا نہ دے سکے. اب اس باپ کے پاس ایک ہی چارہ رہ گیا تھا کہ وہ اس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے. یسوع نے جواب میں کہا اے بے اعتقاد اور کجرو نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے یہاں میرے پاس لاؤ. ایک ڈانٹ ہے خداوند یسوع مسیح کے لہجے میں، ایک جھنجھلاہٹ سی نظر آتی ہے خداوند یسوع مسیح کے لہجے میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بے اعتقاد اور کجرو نسل، اے ٹیڑھی نسل. یسوع نے کہا میرے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں تمہیں کہ I have to go to Jerusalem, I have to die on the cross، اور میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. How long would you take to train yourselves? بے اعتقاد، او ye faithless and pervert generation. کیوں کہہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ تم کم اعتقاد ہو، تم کجراؤ ہو، ٹیڑھے ہو، پرورٹس ہو؟ The reason being کہ ان کو خدا کی بادشاہی سے کوئی سروکار نہیں ہے. They are not concerned about the kingdom of God. اگر وہ کسی کا جلال چاہتے ہیں تو اپنا جلال چاہتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تم ٹیڑھے لوگ ہو، تم کم اعتقاد لوگ ہو، او ye of little faith. یا کہیں پہ faithless بھی لکھا گیا، بے اعتقاد، بے ایمان لوگ. میرے ساتھ رہتے رہے ہو، یوحنا کی گواہی سن چکے ہو، میری تعلیم سن چکے ہو، ہم دونوں کا بلکہ پرانے عہد نامے کا پورا کنسرن خدا کی بادشاہی ہے. اور تم لوگوں کو خدا کی بادشاہی سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں. What kind of people are you؟ میں کب تک تمہاری برداشت کروں، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. Ultimately I have to go back to my father. ڈانٹ دیا خداوند یسوع مسیح نے. He was at his wits end. اور وہ تین کو دیکھ لیں جو اتنا بڑا نظارہ دیکھ کر آ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا، قدرت کا. اور پھر یسوع کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کو بلایا. اس نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. یسوع نے اسے جھڑکا اور بدرو اسے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا. اب بدروؤں کی یا ابلیس کی کیا مجال کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے ٹھہر سکیں. یسوع نے ڈانٹا، بدرو نکل گئی. اسی گھڑی کا جہاں پر ہم ذکر پڑھتے ہیں محاورہ ہے کہ اس کے بعد سے پھر اس کو کبھی اس بدرو نے نہ ستایا. ڈیمن پوزیشن، بدرو گرفتہ ہونا آج بھی کلیسیا کا پرابلم ہے. اور کلیسیا کا یہ پرابلم اس لیے ہے کہ جس کو مسیحیوں کے اندر رہنا چاہیے وہ ہے نہیں. جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو باہر ہے. اگر وہ بڑا ہمارے اندر ہے، وہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے، تو پھر ابلیس کی مجال نہیں کہ وہ ہم پر کنٹرول حاصل کر سکے، ہم کسی بدرو کا شکار ہو سکیں. یہ پرابلم آج بھی ہے. اٹ اسٹل پرزسٹس. تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے.
کبھی کبھی عقل کا کام بھی کر لیتے تھے نا شاگرد، تو پوچھ لیا کہ کیا ہوا، ہم تو جس کو جھڑکتے تھے تیرے نام میں اس اچھا ہو جاتا تھا، شفا پا جاتے تھے لوگ، بدروئیں نکل جاتی تھی، یہ کون سی قسم ہے جس کو ہم نہیں نکال سکتے، جو ہمارا کہنا نہیں مانتی اور تیرا کہنا مانتی ہے؟ سوال کیا ہے؟ ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ the inability of the disciples. وہ اقرار کر رہے ہیں کہ we were unable، ہم اس کو نہیں نکال پائے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں بتا دے. گر کیا ہے؟ آئندہ اگر کوئی ہمارے پاس ایسا شخص آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی. یسوع نے کہا، سوال تھا ہم اس کو کیوں نہیں نکال پائے؟ یسوع نے کہا اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے خداوند یسوع مسیح نے جو ڈانٹا تھا وہ کس لیے تھا؟ کہ وہ they were not concerned about the kingdom of God. ان کا پورا فوکس یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنی حکومت کا اعلان کر دیں، داؤد کے تخت کو قائم کر دیں، اور اس کے بعد سب اچھا ہوگا. ان کو اس سے سروکار نہیں تھا کہ خدا کی بادشاہی اس زمین پر قائم ہو جائے. They were only concerned about themselves. وہ کیوں نہیں نکال سکے؟ اس لیے کہ وہ اس کو اپنی طاقت سے، ہے نا، جب پہلے نکال لیا تو اب انہوں نے سوچا maybe this is something because of us، ہم ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے اب جب بھی کوئی آئے گا ہمارے سامنے ہم اس کو نکال سکیں گے. تو خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنے کے بجائے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ it was something in them، وہ اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے، اپنی حکمت سے بدروحوں کو نکال سکتے ہیں. And they wanted to establish their own fiefdoms, their own kingdom. یسوع نے کہا ایسے نہیں ہوگا، ایسے شاگردیت، ڈسائپلشپ ایسے نہیں ہو سکتی. اگر تم اپنے آپ کو جلال دینے کی فکر میں رہو گے تو پھر یہ نہیں ہو سکے گا. مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ ایک جوان شخص کو میرے پاس لایا گیا دعا کے لیے، اور وہ بدرو گرفتہ تھا، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ بدرو اس کو کافی عرصے سے ستاتی ہے، اور انہوں نے ایک بڑا نام لیا، ایک بڑے مانے ہوئے خادم کا نام لیا، اور کہا جی ہم اس کو وہاں لے گئے تھے، ان صاحب نے کہا کہ اس کو 7 دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ، اور جب ہم اس کو لینے کے لیے گئے تو ان خادم نے ہم سے یہ کہا کہ یہ بات میرے بس کی نہیں ہے، یہ میرے بسوں باہر ہے. اور جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہم اپنے بس سے، اپنی طاقت سے بدروؤں کو نکالتے ہیں، یا اس اختیار سے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے؟ کیا ہوا یہاں پر؟ شاگرد نہیں نکال سکے کیونکہ وہ اپنے نام سے، اپنا نام کرنے کی خاطر ایسا کرنا چاہتے تھے، اور یسوع نے اپنے نام سے، اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے اس کو نکال باہر کیا. تو اگر ہم اپنے بس پر کھڑے ہوں گے بدروؤں کا سامنا کرنے کے لیے تو شکست یقینی ہے.
لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کے دیے گئے اختیار میں اور اس کی طاقت میں کھڑے ہوں گے تو پھر دشمن کی شکست یقینی ہے، کیونکہ وہ نام اتنا بڑا ہے، وہ قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے ابلیس نہیں ٹھہر سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اپنے ایمان کی کمی، یہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے کہ تم نے خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہے، خدا کو جلال دینے کے لیے کام کرنا ہے، اس لیے تم ناکام ہو گئے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، رائی کا دانہ اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے، آئندہ کریانے کی دکان پہ جائیں تو اسے کہیں رائی کا دانہ دکھا دے آپ کو، چھوٹا سا بیج، بیجوں میں شاید سب سے چھوٹا۔ یسوع نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، the right kind of faith، وہ ایمان جو خدا کو جلال دینا چاہتا ہے، جس کا مرکز، جس کا سینٹر خدا کی ذات ہے، وہ ایمان چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہیں ہوگا، it will do wonders۔ جو جان اپنا جلال ظاہر کرنے کی کوشش کرے گی وہ شکست کھائے گی، اس کا ایمان ناقص ہے، لیکن جو جان خدا کو جلال دینا چاہے گی اس کا ایمان کامل ہے، چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ سچائی جو اس کے اندر ہے وہ دشمن پر غالب آنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایک مثال دی، ایک تمثیل دی، میں تم سے سچ کہتا ہوں، آمین آمین، ویریلی ویریلی، ٹرولی آئی ٹیل یو۔ تو کیا ہوگا اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو تم اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہیں نہ ہوگی۔ واٹ اے اسٹیٹمنٹ! اچھا، تھوڑا سا الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تم اس پہاڑ سے، یہ ایوری ماؤنٹن کی بات نہیں ہو رہی، ہم ہر پہاڑ کو نہیں ہلا سکیں گے، ایک خاص پہاڑ کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک خاص وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ وجہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے۔ اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ اپنی جگہ سے سرک جا تو وہ سرک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دن اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے سرکنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہر پہاڑ کی بات نہیں ہے، یہ ایک خاص پہاڑ ہے جس کی طرف اس وقت غالباً خداوند یسوع مسیح اشارہ کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ پہاڑ کوہ زیتون ہے۔ And there is a prophetic truth behind this saying of Jesus۔ ایک نبوتی سچائی ہے اس بات کے پیچھے، اس پہاڑ کے سرکنے کے پیچھے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 14واں باب، which is prophetic، اینڈ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے، اپوکلپٹک۔ زکریا چیپٹر 14 starting at verse 1، زکریا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے، روز عظیم، عدالت کا دن۔ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ This is about the end times، the Armageddon، جس کو مکاشفہ کی کتاب میں کہا گیا، ہر مجدون، لکھا دنیا کی ہر قوم، ایوری سنگل نیشن
of this world. کیا کرے گی؟ وہ خدا کے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جمع ہوں گے. اور کہاں جمع ہوں گے؟ یروشلم کے باہر جمع ہوں گے اور تباہی مچا دیں گے، مار ڈالیں گے، عورتوں کو بے حرمت کریں گے، بچوں کو قتل کیا جائے گا. یروشلم سے جنگ کریں گے. یروشلم کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے لوگوں سے جنگ کریں گے. لیکن غالب نہیں آئیں گے. کیوں غالب نہیں آئیں گے؟ تیسری آیت، تب خداوند خروج کرے گا. دس وڈ بی جسٹ بیفور مسیح کمز بیک، یعنی یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے ہوگا یہ. اور اس کے بعد خداوند آ جائے گا، اس کا روز عظیم آ جائے گا. تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا. بنی اسرائیل کو یاد ہوگا نا کہ ان کے آباء و اجداد کے لیے بھی خدا یہوہ لڑ چکا تھا. اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو. تو خداوند یسوع مسیح کس پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے اس وقت؟ کوہ زیتون کی طرف. اور ان کے ذہن میں زکریا نبی کی یہ نبوت آ جانی چاہیے تھی. اب آئی یا نہیں آئی یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کیا ہوگا؟ خداوند اترے گا. اور کہاں اترے گا؟ کوہ زیتون پر. اور لکھا ہے کوہ زیتون بیچ میں سے دو حصے ہو کر سرک جائے گا. ناؤ کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے؟ تم اس پہاڑ سے کہو گے تو یہ اپنی جگہ سے سرک جائے گا، کیونکہ اس کا سرکنا ایک دن لازم ہے. لیکن کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا جب سرک جائے گا؟ 5ویں آیت دیکھیں، آدھا شمال کو اور آدھا جنوب کو. اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی. جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ خداوند کس کام کے لیے آئے گا؟ عدالت کے لیے. اور اس عدالت کے بعد کیا ہوگا؟ خدا کی بادشاہی قائم ہو جائے گی. تو پہاڑ سرکنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی بادشاہی کا قائم ہونا. کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو اور آدھا جنوب کو سرک جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عدالت ہوگی اور خدا کی بادشاہی فائنلی قائم ہو جائے گی. The kingdom of God will come into being. تو پہاڑ سرکنے کا کیا مطلب ہے؟ Moving the mountain means not the inauguration but the consummation of the kingdom of God. اب ذرا سینس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اگر تم خدا کو جلال دینا چاہو گے، اگر اس کی بادشاہی تمہاری پرائیورٹی ہو جائے گی، تو پھر بادشاہی قائم ہوتی چلی جائے گی. You will be able to، تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم خدا کی بادشاہی کو قائم کر سکو. اور خدا کی بادشاہی کیسے قائم ہوتی ہے؟ جب وٹنس ہوتا ہے، جب لوگ خدا کے پاس آتے ہیں، خدا کی بادشاہی بڑھتی چلی جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے رائی کے دانے کے برابر رائی کے دانے ہی کو لے کر ایک تمثیل بھی کہی تھی نا. اور خدا کی بادشاہی رائی کے دانے جیسی ہے، جو بیجوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن جب پھولتا ہے تو پھر بڑا درخت بن جاتا ہے. تو یہ اس نے کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے؟ تم میں اگر صحیح ایمان ہوگا، if your focus is correct،
تو خدا کی بادشاہی قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہاڑ سرکنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی بادشاہی کا قیام۔ اور خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ مانگو گے دستیاب ہو جائے گا، گارنٹیڈ۔ یہ کوئی بلینک چیک نہیں لکھا خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کہ جی جاؤ جو کچھ مانگنا ہے، کچھ بھی تمہارے لیے ناممکن نہیں رہے گا۔ اسی کو بنا کے جو ہمارے کیرزمیٹک بھائی ہیں، بھائینے ہیں، وہ اسی کو انہی چیزوں کو بیس بنا کر پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتے ہیں اگر فوکس خدا کی بادشاہی کا قیام ہو۔ ریممبر دیٹ، اس کے بغیر نہیں، not at all۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے پھر گھٹنوں کے بل تو ہونا پڑے گا۔ دیکھ لیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کون آیا تھا اور کون جھکا تھا خداوند یسوع مسیح کے سامنے گھٹنوں کے بل۔ اب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تمہیں بھی گھٹنوں کے بل جھکنا پڑے گا، تمہیں بھی عبادت کرنی پڑے گی، تمہیں بھی تپسیا کرنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، مچور ہونا پڑے گا۔ بٹ اگر دعا نہیں ہوگی، اگر گھٹنوں کے بل جھکو گے نہیں تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اور گھٹنوں کے بل جھکنے کا کیا مطلب ہے؟ یو سرنڈر۔ اپنے آپ کو جلال دینے کی فکر میں رہیں گے تو ابلیس ہم پر حاوی ہوتا رہے گا، لیکن اگر خدا کے نام کو جلال دینا ہے تو پھر ایوری تھنگ وڈ اسٹارٹ فالنگ ان اٹس پلیس۔ کیا ہی خوبصورت خداوند کا کلام ہے، اور کیا ہی خوبصورت خدا کی بادشاہی ہے۔ and we'll look at the truths that we are learning about the kingdom of God. Wonderful, wonderful. awe struck ہو جاتا ہے بندہ، منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کیسی باتیں کر گئے خداوند یسوع مسیح، اور ہم پتہ نہیں پہاڑ کے سرکنے کا کیا مطلب لیتے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھیں آگے کیا۔ اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا۔ ابھی تک کہاں تھے؟ کوہ زیتون کے پاس تھے۔ تو وہ جو ٹرانسفیگریشن ہے، میں نے آپ کو کہا تھا وہ بھی غالباً عید خیام کے دوران ہوئی تھی، تو یسوع یروشلم میں ہی ہوں گے۔ پھر کوہ زیتون کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ وہیں کھڑے ہوں گے قریب میں ہی۔ اب وہ واپس گلیل میں آ گئے ہیں، اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن زندہ کیے جائے گا۔ اس پر وہ بہت غمگین ہوئے۔ اوپر کیا بات کی؟ خدا کو جلال دینا۔ ایون اف یو ہیو ٹو ڈائی، اگر مجھے اپنے باپ کو جلال دینے کے لیے مرنا ہے، دکھ اٹھانا ہے، مرنا ہے، اور میرا باپ اس سے جلال پائے گا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں۔ بٹ اٹس دا ٹروتھ، بٹ اے سیڈ ٹروتھ۔ اور لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو گئے۔ تو خدا کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں خداوند یسوع مسیح۔ جھلک دیکھ لی نا، بادشاہ کی جھلک دیکھ لی تھی پہاڑ پہ، اب یسوع مسیح ان کو تعلیم دے رہے ہیں about this kingdom of God۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور جب وہ کفرنہوم میں آئے، دیکھیں وہاں سے سفر شروع کیا ہوگا، یہودیہ سے، یروشلم سے گلیل میں آئے، گلیل کی حدود میں داخل ہوئے، یسوع نے بات کی، and ultimately they landed in Capernaum۔ تو نیم مسکال لینے والوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ This was called the temple tax۔ یہ ہیکل 42 سال لگے اس کو بننے میں، یہ بن رہی تھی بڑے عرصے سے، جو ہیرودیس اعظم بنا رہا تھا، and of course it had expenses، تو ٹیکس تھا لوگوں پر۔ جو باقی جو تھا، جو کاہنوں اور لاویوں کے لیے تو دائیکی کا انسٹیٹیوشن موجود تھا، بٹ فار دا کنسٹرکشن اینڈ فار دی اپ کیپ آف دا ٹیمپل دیر واز اے ٹیکس، اور وہ ہر شخص کو نیم مسکال کے برابر دینا پڑتا تھا۔ اب شاید یسوع نے کبھی نہیں دیا ہوگا وہ ٹیکس، تو
لوگوں نے پطرس کو گھیر لیا کہ تیرا استاد ٹیکس نہیں دیتا. تو نیم مسکال لینے والوں نے، وہ جو لیتے تھے، اور کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے خدا کے نام پر لیا جاتا ہوگا یہ ٹیکس بھی. ہیکل کا محصول میری بائبل کہتی ہے، دا ٹیمپل ٹیکس. پطرس نے فوراً، آپ کو پتا ہے وہ بڑ بولا تو تھا ہی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں دیتا ہے. اور جب وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، آئے شمعون تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ اب ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، رومیوں کو بھی، اسی لیے محصول لینے والے ان کو حد سے زیادہ برے لگتے تھے، یہودیوں کو. تو کیا سوال کیا پطرس؟ تو جوش جذبات میں کیا ہے نا کہ ہاں وہ دیتا ہے. تو یسوع نے کیا کہا؟ اے شمعون تو کیا کہتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول لیتے ہیں، اپنوں سے یا غیروں سے؟ پطرس نے دیر نہیں لگائی جواب دینے میں، غیروں سے. نیچرلی یہ جو جزیہ، جو خاص طور پر یہ ٹیکس ہے یا محصول ہے، یہ مفتو قوموں سے لیا جاتا تھا، جن کو فتح کر لیا جاتا تھا، جن پر غلبہ پا لیا جاتا تھا، ان سے جزیہ اور محصول لیا جاتا تھا. تو یسوع نے پوچھ لیا کہ کس کو دینا پڑتا ہے؟ اس نے کہا غیروں سے. جب اس نے کہا غیروں سے تو یسوع نے اس سے کہا پس بیٹے بری ہوئے. تو جو خدا کے گھر کے بیٹے ہیں، جو خدا کی قوم کے لوگ ہیں، وہ تو بری ہوئے نا. پھر ان ہیکل کے نام پر وہ کیوں ٹیکس دیں؟ وہ تو ان کے خدا کی آماج گاہ ہے، خدا کا گھر ہے. اصولاً نہیں دینا چاہیے، کیونکہ دس از دا ٹیبرنیکل، دس از دا ڈویلنگ پلیس آف گاڈ. یہ خیمہ اجتماع ہے، یہ سینکچوری ہے، مسکن ہے جس میں خدا کا بسیرا ہے. تو کیا پھر خدا کے بیٹوں کو ٹیکس دینا چاہیے؟ نو. تو یسوع نے اس ٹیکس کی نفی کر دی، اصولاً نہیں دینا چاہیے. تو یسوع نے اس سے کہا بیٹے بری ہوئے، لیکن مبادا ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوں، we might offend them، نہ دے کر تو دے دیتے. تو جس کے گھر کے لیے ٹیکس دینا ہے وہ مہیا بھی کر دے گا. کیا کہا؟ جا جھیل پر بنسی ڈال، اور جو پہلی مچھلی پکڑے اس کا منہ کھولنا، اس کے منہ میں تجھے 1 مسکال کا سکہ ملے گا. جا اپنا ٹیکس بھی دے دے اور میرا ٹیکس بھی دے دے. یسوع کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے. یسوع یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طور سے ان پر یا ان کے شاگردوں پر کسی قسم کی انگلی اٹھے. اس لیے کیا کہا؟ جا. پتہ ہے کہ کہاں بنسی ڈلے گی، کہاں سے کون سی مچھلی پہلے پکڑی جائے گی، اور اس مچھلی کے منہ میں کیا ہوگا. دی omniscience آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ، علیم کل ہے، اس کو سب پتا ہے. then how can we deny that he is God? He's omniscient, he knows. اس نے کہا ہو سکتا ہے legally we might not be bound to give this tax، لیکن چونکہ ایک رسم چلی آ رہی ہے، روایت چلی آ رہی ہے، اور اسے یہ نہ ہو کہ لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں، ہم یہ ٹیکس دے دیتے ہیں. لیکن جس کے گھر کے لیے ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ مہیا کر دے گا. اور ویسا ہی ہوا جیسا یسوع نے کہا تھا. پطرس نے جب ایسا کیا تو اس کو مچھلی کے منہ میں 1 مسکال مل گیا. یسوع نے کہا میرے اور اپنے دونوں کے لیے جا کر ٹیکس دے آ. گیٹ اوور ود اٹ. ایسی چیزیں ہماری خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. خدا کی بادشاہی کی بڑھوتی میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ہم لیگل میٹرز کو لے کر پتہ نہیں اب we blow them out of proportion.
ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ اس کا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ In the legalities of things, or should it be the kingdom of God؟ کیونکہ ہمارا یہ فوکس نہیں کہ ہم ان کے ساتھ فضول میں بحث کریں، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، we are not bound to give this tax, yet go and submit the tax۔ خدا مہیا کرے گا، اس مچھلی کے وسیلے سے مہیا کرے گا۔ تو we are learning about the kingdom of God۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ایک ایماندار کا، ایک شاگرد کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی بادشاہی۔ کیا ہمارا ہے؟ اور we are so bound into our daily routines اور legalities of things، اور ان چیزوں میں اس قدر الجھ کر رہ گئے ہیں کہ وہ اصل فوکس کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ اور جب خدا کی بادشاہی فوکس نہیں ہوگا تو پھر ہماری منسٹریز بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی، ہماری خدمت بھی پر اثر نہیں ہو سکتی۔ جلال خدا کے نام کو ملنا چاہیے، بادشاہی اس کی قائم ہونی چاہیے۔ آمین۔